सुनो, ना लिखना कभी तुम मेरे रंग रूप चाल के बारे में, तुम लिखना तो लिखना मेरे ख्वाब, मेरी उड़ान के बारे में। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, मेरा नाम रादिया खान है और मैं फाइनल ईयर हिस्ट्री डिपार्टमेंट की स्टूडेंट हूँ फ्रॉम सन यूनिवर्सिटी जामशोरो और दिस असाइनमेंट असाइंड बाय सर दीदार हुसैन सोमबो। और इस असाइनमेंट का हमारा टॉपिक है द बेनज़ीर भुट्टोज फर्स्ट फ्रॉम 1988 to 1990 एंड हर सब्सिक्वेंट डिसमिसल। तो ये आज की वीडियो में हम ये टॉपिक कवर करेंगे और आज जो हम इसमें टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है अचीवमेंट ऑफ भुट्टोज फर्स्ट टर्म। इसके भी कुछ सब टॉपिक्स हैं जैसे रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी, सोशल रिफॉर्म्स, एडवांसमेंट ऑफ वुमेन राइट्स, फॉरेन रिलेशन। देन सेकंड टॉपिक जो हम इसमें डिस्कस करेंगे वो है करप्शन एलिगेशंस, जो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा पे करप्शन के इल्ज़ामात लगे थे। तो उसका पहला सब टॉपिक है नेपोटिज्म एंड जरदारीज इन्फ्लुएंस। सेकंड, गवर्नमेंट वाइड करप्शन एलिगेशंस, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी इम्पैक्ट, पाकिस्तान फॉल आउट एंड कॉन्सिक्वेंसेस। और जो थर्ड टॉपिक है डिसमिसल ऑफ भुट्टोज गवर्नमेंट 1990। और इसके जो सब टॉपिक हैं वो ये हैं बैकग्राउंड ऑफ द डिसमिसल, लीगल जस्टिफिकेशन क्या थी, पॉलिटिकल मोटिवेशन एंड मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट क्या थी, आफ्टरमैथ एंड न्यू इलेक्शंस। ये सब हम इसमें डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। अचीवमेंट ऑफ बेनज़ीर भुट्टोज फर्स्ट टर्म। बेनज़ीर भुट्टो की जो पहली अचीवमेंट थी, एक हम हिस्टोरिक अचीवमेंट भी यही कह सकते हैं कि वो एक फर्स्ट वुमेन थी जो मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री को लीड करी थी एज अ प्राइम मिनिस्टर। उनका सबसे पहला जो चैलेंज था वो यही था कि जेंडर बैरियर थे एक कंजर्वेटिव सोसाइटी में रहते हुए, कि उन्होंने फेस किया कि आप वुमेन हो, आप मुस्लिम कंट्री पर हुकूमत नहीं कर सकती, आपकी गवर्नमेंट नहीं आ सकती। बट उन सारे चैलेंजेस को फेस करने के बाद वो एक वज़ीर आज़म बनी। उन सारी बातों को फेस कर कर, हर चीज़ से लड़कर वो आगे आई और उन्होंने जो है पॉलिटिक्स को एक न्यू पर्सपेक्टिव दिया। रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी, वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल अचीवमेंट ऑफ बेनज़ीर भुट्टोज टर्म फर्स्ट टर्म इज डेमोक्रेटिक रिस्टोरेशन, यानी जमहूरियत की बहाली होना। एक लॉन्ग टर्म पीरियड मिलिट्री रूल अंडर जनरल ज़िया उल हक के दौर में पाकिस्तान का रहा, जो 1977 से लेकर उनकी डेथ यानी 1988 तक रहा। यानी जनरल ज़िया उल हक की डेथ और इलेक्शन 1988 में जो होते हैं, जब एक डेमोक्रेटिक रिस्टोरेशन होती है और पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लिए एक सिग्निफिकेंट टर्निंग पॉइंट होता है और पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है उसके लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन होती है डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क में पॉलिटिकली। जो इलेक्शन के ज़रिए बेनज़ीर भुट्टो पावर में आती हैं उससे लोगों को एक होप मिलती है, पाकिस्तान का पॉलिटिकल इन्वायरमेंट स्टेबल होता है। उन लोगों को काफ़ी होप मिली जो ज़िया उल हक के दौर में जो है काफ़ी स्ट्रिक्ट लॉ और पॉलिसी जो उन पर इम्प्लीमेंट थी। लिमिटेड फ्रीडम लोगों को थी, बोलने की इजाज़त नहीं थी, अपने हक की आवाज़ उठाने की नहीं, उनके पास फ्रीडम नहीं थी। पॉलिटिकली लोगों को काफ़ी जो थे पॉलिटिकल लीडर थे पुराने, उनको काफ़ी जो है टारगेट किया जाता था। और जो है बेनज़ीर भुट्टो की जब गवर्नमेंट आई तो उसमें जो है उनको एक होप मिली, एक उम्मीद मिली। बेनज़ीर भुट्टो का भी मकसद यही था कि वो एक ओपन एंड अकाउंटेबल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस बनाए जिससे लोग जो है आज़ादाना तौर पर अपने हक के लिए अपनी आवाज़ उठा सकें, अपनी बात कह सकें और अपने लिए सबसे इम्पोर्टेंट अपने लिए खुद अपना हुक्मरान, अपना लीडर जो है वो चूज़ कर सकें। तो ये एक उनकी अचीवमेंट थी और उन लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण थी जो ज़िया उल हक के दौर में जो सफ़र कर चुके थे काफ़ी ज़्यादा। बेनज़ीर भुट्टो ने डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को भी काफ़ी प्रमोट किया कि उनको स्ट्रेंथनिंग मिले, लॉ रूल को जो है इनहेंस किया, इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी सिस्टम में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट लाई, गवर्नमेंट एजेंसीज को भी इफेक्टिवली जो है ना उन्हें इम्प्रूव किया। और इनकी एडमिनिस्ट्रेशन का मकसद ही यही था कि एक ट्रांसपेरेंट अकाउंटेबल गवर्नमेंट जो है कायम की जाए लोगों के लिए, ताकि जिस तरह से एक डेमोक्रेटिक सिस्टम को पहले ख़त्म किया जा चुका था अब ना ख़त्म किया जा सके। यानी इतना आसान ना हो लोगों के लिए कि जो है वो इजीली जो है इसको अंडरमाइन कर सके इजीली, जैसे पास्ट में हो चुका था। सोशल रिफॉर्म्स ऑफ बेनज़ीर भुट्टो में यही है कि जो नौजवानों को दरपेश मसाइल थे, जैसे यूथ को जो मसले थे फॉर एग्जांपल एजुकेशन में और
انمپلائمنٹ جو فیس کر رہے تھے اس کے لیے بے نظیر بھٹو نے کافی جو اسٹیپس لیے ان ایشوز کو ٹیکل کرنے کے لیے. تو وہ یہی تھے. پہلے انہوں نے یوتھ منسٹری جو تھی وہ اسٹیبلش کی. 60,000 لٹریسی سینٹرز جو ہے اکراس دی کنٹری انہوں نے ڈیولپ کیے. دین سینٹرز کا جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ ایجوکیشن کو امپروو کیا جائے اسپیشلی انڈر ڈیولپ ایریاز میں. اور ان کی گورنمنٹ کا جو سگنیفیکنٹ ایفرٹ تھا وہ ایجوکیشن سیکٹر میں جو دکھائی دیتا ہے. 46,000 جو نیو اسکولز جو انہوں نے بنائے ایجوکیشن کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے, اسٹوڈنٹس کے لیے نیو اپارچونیٹیز کے لیے. اور 50,000 ینگ پیپل جو تھے وہاں پر ایز اے امپلائڈ ٹیچر جو تھے ان کو جابس پرووائڈ کی گئیں. اس سے ایجوکیشن سسٹم جو ہے پاکستان کا بوسٹ ہوا. رورل ایریاز پر بھی کافی توجہ دی گئی ان کی ایجوکیشن پر, ان کو بجلی فراہمی پر. جو لوگ جو ہے مٹی کے تیل اور روایتی ایندھن جو ہے ہوتے لیمپس وغیرہ ان پر اپنی جو ہے زندگی گزارنے لگے تھے, تو وہ ان سب چیزوں کو چھوڑ کر اپنے آگے کے لیے سوچنے لگے. خواتین کے لیے روزگار کے موقع پیدا ہوئے جس کی وجہ سے وہ گھر پر بیٹھ کر ایزیلی اپنا کام کر سکتی تھیں, اپنے لیے کما سکتی تھیں. اور اسی طرح بے نظیر بھٹو کے دور حکومت میں لوگوں کو لون ملے, یوتھ کو, ینگ جنریشنس کو جو ہے اب ایزی ٹرم پر جو ہے ان کو جو ہے لون ملے جس سے وہ اپنی ہائر ایجوکیشن کے لیے بھی جا سکتے تھے, اپنا بزنس اسٹارٹ کر سکتے تھے. یہ ایک گریٹ انیشیٹو تھا بے نظیر بھٹو کی طرف سے, بٹ اس میں انہوں نے کافی چیلنجز فیس کیے. اور انہیں کوششوں کو برقرار رکھتے ہوئے بے نظیر بھٹو صاحبہ نے وومنس پولیس اسٹیشن اینڈ کورٹس جو ہے اسٹیبلش کیے جہاں پر خواتین کو جو ہے ایک سیف اسپیس مل سکے اپنے کرائمز جو ہے رپورٹ کرانے کے لیے. فار ایگزامپل ڈومیسٹک وائلنس, ہراسمنٹ اینڈ ابیوز وداؤٹ دا فیئر آف اینی میل ڈومینیٹڈ لا انفورسمنٹ کے. اور یہ ان کا سگنیفیکنٹ اسٹیپ تھا وومنس کو جو ہے سیکیور فیل کرانے کا سوسائٹی میں, اور ان کو جسٹس دلانے کا, ان کو ایکول رائٹ دینے کا ایک لیگل سسٹم جو انہوں نے پرووائڈ کیا. یہ ایک ان کی جو ہے مطلب وومنس کو جو ہے ایڈریس کیا, وومن کے ایشوز کو جو اسپیسیفکلی ان کی نیڈس جو تھی پروٹیکٹنگ دیئر رائٹس اس کو فلفل کیا بے نظیر بھٹو صاحبہ نے. پروموٹنگ وومن رائٹس, بے نظیر بھٹو نے خواتین کے لیے جنرل ضیاء الحق کے ملٹری رول جو ڈکٹیٹرشپ کا ٹائم چل رہا تھا اس ٹائم پہ بھی ریسٹرکٹیو لاز تھے اگینسٹ وومن کے, جس کے خلاف بے نظیر بھٹو نے کافی آواز اٹھائی. اور کئی قوانین ایسے جو تھے لاز تھے جو کہ تعصبات پر تھے اور خواتین کو معاشرتی طور پر اور نسلی طور پر جو ہے ان کو پیچھے دھکیل رہے تھے. اور بھٹو نے ان کے لیے جو ہے کافی آواز اٹھائی اور ان کے لیے کافی ورک کیا. وہ ہمیشہ سے ایک چیز پر بلیو رکھتی تھی, وومن اکویلٹی پر, اور کہ وومنس جو ہے سوسائٹی کا ایک اہم حصہ ہیں, اور وہ وومن امپاورمنٹ کے لیے کافی فوکسڈ تھیں کہ وہ ہر اسپیکٹ سے ان کو جو ہے سوسائٹی میں ایک ایکول اسٹیٹس دلا سکیں. ڈیولپمنٹ آف وومن بینکس جو بنائے بے نظیر بھٹو نے 1989 میں فرسٹ وومن بینک جو تھا وہ اسٹیبلش ہوا. اس کا مقصد یہ تھا کہ وومنس کو فائنینشلی طور پر انڈیپینڈنٹ کرنا, ان کے لیے جو ریسورسز بڑھانا بزنس کے لیے, ایجوکیشن کے لیے, جو ہاؤس ہولڈ مینیجنگ ہے اس کے لیے ایک وومنس کو جو ہے فائنینشلی انڈیپینڈنٹ کرنا. اور اسپیشلی جو لوور انکم بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتی تھی ان کو سیلف ریلائنٹ بنانا. اور ایڈیشنلی انہوں نے وومنس ایجوکیشن جو اسٹڈی سینٹرز جو بنائے اس پہ ان کا جو ڈسکس جو تھا ریسرچ ڈسکس تھا وہ جینڈر اسٹڈیز تھا. اور جو ہے کراچی یونیورسٹی جو ہے وہ فلی فنکشنل تھی ان کے ٹائم پر دور حکومت میں بے نظیر بھٹو کے ٹینیئر میں. اور جو ہے اس میں خواتین کے لیے نہ صرف ان کے دور حکومت میں کافی اپارچونیٹیز تھی بلکہ فیوچر میں بھی پاکستان کی وومنس کے لیے ایجوکیشنل اپارچونیٹیز تھیں کافی. اور بے نظیر بھٹو نے جو ہے جینڈر ایکویلٹی کو پروموٹ کرنے کے لیے, وومن رائٹس کے لیے بہت زیادہ بہتر انیشیٹیوز دیے جو کافی چیلنجنگ بھی تھے, بٹ انہوں نے جو ہے ان کو امپروو کرنے کے لیے وومن رائٹس کو, وومنس کی لائف کو امپروو کرنے کے لیے اور پاکستان میں ان کو ایکول اسٹیٹس دلانے کے لیے کافی جو ہے کنٹریبیوٹ کیا. فارن پالیسیز اچیومنٹ اینڈ چیلنجز جو تھے وہ کافی فیس کرنے پڑے بے نظیر بھٹو کو, جس میں پہلا ان کا چیلنج اور اچیومنٹ تھی وہ تھا امپرووڈ یو ایس اے ریلیشن. اچھا
اس میں جو انہوں نے پریورٹائز کیا، ریبلڈ کرنے کی کوشش کی، امپروو کرنے کی کوشش کی یو ایس اے کے ساتھ پاکستان کا ریلیشن، کہ وہ ایک اچھا ہو ریلیشن جو ہو بنے، کیونکہ پہلے سے ہی کافی کشیدگی چل رہی تھی نیوکلیئر پروگرام کی وجہ سے، اور جو انوالومنٹ تھی سوویت افغان وار کی، اس کی وجہ سے جو کشیدگی تھی اس کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے کافی کوششیں کی، اور جو ہے پاکستان کو ایک ایز اے ڈیموکریٹک کنٹری جو ہے انہوں نے پیش کیا امریکہ کے سامنے، تاکہ ہمیں جو ہے ان کی سرمایہ کاری اور یا جو ہے ہمیں اکنامکلی جو ہے بینیفٹس ہو سکیں، ہمارے اکنامک ڈیولپمنٹ ہو سکے، پاکستان ایک اکنامکلی جو ہے اسٹیبلائز ہو سکے، ان سب کے لیے انہوں نے کافی کوششیں کی، بٹ وہ کافی حد تک سکسیزفل بھی تھی۔ بٹ ایک جگہ جو ان کو بہت زیادہ چیلنجز فیس کرنے پڑے وہ تھے جیو پولیٹیکل ٹینشن جو ایک کریٹ تھی، اور جو ایک پاکستان کا جو نیوکلیئر ایمبیشن تھا، اس کی وجہ سے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں جو کشیدگی تھی وہ مکمل طور پر جو ہے وہ ختم نہیں ہو سکی۔ افغانستان کے اوپر بھی کافی فوکس کیا تھا پاکستان کا، افغانستان کے ساتھ تعلق جو ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے انہوں نے کافی کوششیں کی تھیں۔ شی سپورٹڈ دا جنوا، اور ان کا مقصد یہی تھا کہ کانفلکٹ جو ہے وہ اس کو ختم کیا جائے اور اسٹیبلش کیا جائے ایک پیسفل فریم ورک ریجن میں، جو ہے پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں جو کانفلکٹس آن گوئنگ تھے تو اس کو پیسفل ریزولوشن کے ذریعے جو ہے اس کو ختم کیا جا سکے، اور جو ہے پیس کو مینٹین کیا جا سکے، پولیٹیکل فیوچر جو ہو افغانستان کے ساتھ پاکستان کا بہتر سے بہتر کیا جا سکے۔ تو اس کے لیے انہوں نے کافی جو ہے کوششیں کی اپنی پالیسیز کے ذریعے جو انہوں نے امپلیمنٹ کی، فارن پالیسیز اس میں۔ بے نظیر بھٹو نے جو ہے انڈیا اور پاکستان کے ریلیشن میں پیس مینٹین کرنے کے لیے کافی کوشش کی، اسپیشلی ایک مین ایشو جو ہمارا سینسٹیو ایشو تھا انڈیا پاکستان کا، وہ یہ تھا کشمیر ایشو، اس کو سالو کرنے کے لیے انہوں نے جو ہے کافی جو ہے محنت کی، یعنی اس کے لیے انہوں نے کافی وہ چاہتی تھی کہ یہ ایشو جو ہے ڈائلاگ کے ذریعے حل ہو جائے، کوئی اس میں جھگڑا نہ ہو۔ انہوں نے کافی ایفرٹس بھی کیے، میننگ فل ڈسکشنس کی، بٹ وہ میننگ فل ڈسکشن جو تھیں وہ کافی، جو ان کی پروگریس تھی وہ کافی لو تھی، کیونکہ دونوں نیشنز جو تھیں وہ ایک مسٹرسٹ سائیکل میں جو تھی نا لاکڈ ہو چکی تھیں، جس کی وجہ سے جو ہے ان کی جو ہے وہ جو ایک بریک تھرو ہوتا ہے کشمیر ایشو پر وہ نہیں سامنے آ سکا ان کے فرسٹ ٹرم میں۔ وہ یہی چاہتی تھی، ان کا ایم یہی تھا، ان کی انٹینشنز یہی تھی کہ ایک ریجنل اسٹیبلٹی جو ہے وہ شو ہو پاکستان اور انڈیا کے ریلیشن میں، بٹ وہ ان کے فرسٹ ٹرم میں نہیں ہو سکی، بٹ ان کی کوششیں کافی تھیں اس چیز کے بارے میں، انہوں نے کافی ایفرٹس کیے، ڈائلاگس کیے۔ بیلنسنگ ریلیشن وتھ چائنا، بے نظیر بھٹو نے پاکستان اور چین کی جو ایک لانگ ٹرم جو ان کی الائنس تھی اس کو جو ہے برقرار رکھا، اور خاص طور پہ اسپیشلی ویسٹرن کنٹریز جو تھے امریکہ وغیرہ کے ساتھ بھی ریلیشن کو بہتر بنایا۔ انہوں نے جو چین کے ساتھ پاکستان کے اسٹریٹجک ریلیشن تھے اس کو اسٹرانگ رکھا، اور ساتھ ہی ویسٹرن کنٹریز کی جو ہے حمایت بھی کی، اور یہ ان کی جو مطلب حکمت عملی تھی یا ان کا جو بھی اسٹیپس تھے اس کیس میں، تو وہ جو ہے مطلب مختلف عالمی طاقتوں سے جو ورلڈ پاورز تھیں ان کے ساتھ جو ہے تعاون کرنے میں مددگار ثابت ہوئی، یعنی کہ مطلب جو ہے اس سے ان کو جو ہے نا کافی سپورٹ ملی فارن پالیسیز میں، ٹریڈ میں، ملٹری کوآپریشن میں، اور جو ہے انٹرنیشنل بھی جو ہے ان کو سپورٹ ملی کافی، اس سے جو ہے ایک پاور جو ہے بیلنس رہی ان کی۔ مسلم ممالک کے ساتھ بھی تعلقات کو مضبوط کرنے کے لیے کافی جو ہے کوششیں کی، جس میں انہوں نے مسلم ممالک جیسے کہ سعودی عرب، ایران، ترکی، ان کے ساتھ جو ہے اپنے تعلقات کو بہتر بنانے پر کافی زور دیا، تاکہ مسلم دنیا میں پاکستان جو ہے ایک وائٹل رول جو ہے وہ پلے کر سکے، اور اسلامی اتحاد کو اور اس کی اہمیت پر زور دیا گیا، اور تاکہ پاکستان کی معاشی امداد اور سفارتی تعلقات کو فائدہ ہو سکے۔ ریجنل کوآپریشن، ساؤتھ ایشین ایسوسی ایشن فار ریجنل کوآپریشن پر بے نظیر بھٹو نے جو ہے ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کیا، تاکہ پاکستان کی پالیٹکس اور اکنامکس کو جو ہے وہ بہتر کیا جا سکے، مگر جو ہے کچھ بھارت اور کچھ علاقائی جو تھے ریجنل ایشوز تھے جس کی وجہ سے وہ اس پلیٹ فارم پر مکمل کامیابی حاصل نہیں کر سکی، مگر ان کا مقصد یہ تھا کہ سفارتی تعلقات کو وہ بہتر سے بہتر بنائیں جو بیرونی تعلقات ہیں، مگر ان کو کافی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ کرپشن ایلیگیشنز جو تھے
وہ تھے اس میں پہلا جو ہمارا بریک ڈاؤن ہم کرتے ہیں اس ٹاپک کو، تو اس میں نیپوٹزم اینڈ زرداری انفلوئنس، یعنی کہ زرداری کا جو اثر و رسوخ تھا اس سے بے نظیر کی جو حکومت تھی اس پر کافی اثر پڑا، بے نظیر بھٹو کے شوہر ہونے کی حیثیت سے۔ تو آصف علی زرداری پر الزام یہ تھا کہ وہ اپنی حیثیت کا فائدہ اٹھا کر جو ہے مالی فائدے حاصل کرتے تھے، رشوتیں لیتے تھے، اور انہیں مسٹر 10% بھی کہا جانے لگا، کیونکہ یہ خیال تھا کہ وہ ہر معاہدے میں سے اپنا حصہ، جو ایگریمنٹ کوئی بھی ایگریمنٹ ہوتا تھا اس سے اپنا حصہ ضرور لیتے تھے۔ ان الزامات نے جو ہے بے نظیر بھٹو کی جو گورنمنٹ ہے اس کو کافی جو ہے نقصان پہنچایا، اور عوام میں جو ہے بد اعتمادی جو ہے ایک وہ پیدا ہونے لگی لوگوں کے درمیان، اور ایک ریپوٹیشن خراب ہو گئی بے نظیر کے گورنمنٹ کی۔ ساتھ ہی گورنمنٹ کرپشن کے بھی الزامات لگے کافی ان پر، کہ وہ اپنے لوگوں کو فائدہ دیتے ہیں، گورنمنٹس کے پیسوں سے جو ہے بزنس کرتے ہیں، یا وہ گورنمنٹ کا پیسہ کھاتے ہیں۔ لوگوں کو کافی امید تھی ان سے کہ اتنے سال ملٹری رول رہنے کے بعد کوئی شفافیت کا دور آئے گا، کچھ ہوگا، مگر وہ کافی ڈس اپوائنٹ ہوئے ان سب چیزوں سے۔ اس پہ کافی ان پر امپیکٹ پڑا، اور ان کی امپیکٹ جو ہے ان کی کریڈیبلٹی پر کافی جو امپیکٹ پڑا، جو بے نظیر بھٹو کے اوپر الزامات لگے اس سے جو ہے ان کی انٹرنل جو اور جو ایکسٹرنل جو ہے ان کی جو ایک ریپوٹیشن تھی وہ خراب ہو گئی، اور مخالفین جو تھے انہوں نے ان الزامات کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا، اور عوام کو جو ہے حکومت کے خلاف احتجاج جو ہے وہ شروع کیا، جس سے جو ہے بین الاقوامی یعنی کہ فارن ریلیشنز جو تھے اس میں بھی جو ہے مطلب ٹرسٹ ایشوز کریٹ ہو گئے تھے، اور جس سے جو ہے فارن ریلیشنز رکھنا جو ہے ان کے لیے مینٹین رکھنا، اسٹرانگ رکھنا، وہ جو ہے کافی مشکل ہو گیا تھا۔ ڈینائل اینڈ پولیٹیکل فال آؤٹ، بے نظیر بھٹو نے اسٹرانگلی ڈینائڈ کیا اپنے اوپر آل کرپشن جو ایلیگیشنس تھے ان کے اوپر، انہوں نے جو ہے اس کے خلاف بتایا ہے کہ لوگ جو ہے ان کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں تاکہ وہ پولیٹیکلی جو ہے بینیفٹ اٹھا سکیں، ان کی پالیٹکس کو ختم کر سکیں۔ بس یہی مین وجہ تھی جو ان کی جو ہے 1990 میں جو ان کا گورنمنٹ ڈاؤن فال ہوا، اس کا مین ریزن جو تھا ان کے اوپر کرپشن ایلیگیشن تھے، اور ان کا جو ہے کیریئر، پولیٹیکل کیریئر جو تھا وہ کافی افیکٹ ہوا ان الزامات سے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی رہی، اور پبلک سپورٹ جو تھی اس کو مینٹین رکھنا مشکل ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے گورنمنٹ ڈاؤن فال جو ہے اسٹارٹ ہوا۔ ڈسمسل آف بھٹوز گورنمنٹ 1990، بے نظیر بھٹو کو ایز اے پرائم منسٹر سے جو ان کی گورنمنٹ ڈسمس کی تھی وہ 6 اگست 1990 صدر غلام اسحاق خان نے کی تھی۔ جو ان کا جو ہے دور حکومت تھا فرسٹ ٹرم کا وہ صرف 2 سال ہی رہا، مگر جو ہے اس نے بھی کافی جو ہے نا سگنیفیکنٹلی جو ہے سوال جو اٹھائے گئے ڈیموکریٹک گورننس پہ پاکستان کی، کہ نیو ٹرننگ پوائنٹ تھا ملٹری رول کے بعد پاکستان میں، تو اس کے اوپر کافی جو ہے نا مطلب سوال اٹھائے گئے، اور اس کے پیچھے کی جو وجوہات تھیں، جو بیک گراؤنڈ ہسٹری تھی وہ یہی تھی کہ گورنمنٹ جو تھی وہ جو ہے ان کی ایڈمنسٹریشن جو پرفارم کر رہی تھی اس کے پیچھے جو اپوزیشن تھی ان کے الزامات جو تھے کرپشن کے، مس مینجمنٹ کے اور فیلئر کے الزامات تھے، جو لا مینجمنٹ جو تھے، لا آرڈر کو مطلب مینٹین نہ رکھنے کے اوپر جو ان کے الزامات تھے وہ جو زیادہ بڑھنے لگ گئے تھے، تو انہوں نے جو ہے نا کافی کرٹیسزم فیس کیا اپوزیشن پارٹیز کی طرف سے، سول سوسائٹیز کی طرف سے، میڈیا کی طرف سے، اور جو یہ ساری چیزیں جو ہے نا ایک بیک گراؤنڈ ہسٹری بنی، یعنی ایک ریزن بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کا جو ہے ڈسمس جو ان کی گورنمنٹ اس کا ایک مین ریزن بھی بنی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو ہے ڈویژن ہو گئی جو، اور اس میں جو ہے پارٹی جب ڈیوائڈ ہو جاتی ہے اس میں کمپلیکیٹڈ ان کے ٹینشن جو ہے کمپلیکیشنز آنے لگ گئے، ان کی ٹینشن کریٹ ہونے لگ گئی، اور کچھ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جو ٹینشنز تھیں وہ بھی ان کو فیس کرنی پڑی۔ لیگل جسٹیفیکیشن جو دی تھی پریزیڈنٹ اسحاق نے، جو بے نظیر بھٹو کے ٹائم پر پریزیڈنٹ رہ چکے، انہوں نے اپنی پاور جو تھی 18 امینڈمنٹ جو کانسٹیٹیوشن کے ذریعے ان کو ملی تھی، تو انہوں نے 18 امینڈمنٹ کا استعمال کرتے ہوئے بے نظیر بھٹو کی جو گورنمنٹ تھی اس کی نیشنل اسمبلی کو ڈیزالو کر دیا، ان کی گورنمنٹ جو تھی ڈسمس ہو گئی تھی، اور جو انہوں نے جسٹیفیکیشن دی تھی، جو لیگل جسٹیفیکیشن دی تھی، یہی ریزن دیا تھا کہ ان کی گورنمنٹ اس لیے ڈسمس کی گئی کیونکہ وہ پراپرلی فنکشننگ نہیں کر رہی تھی، کرپشن تھی وہاں پر، مس مینجمنٹ تھی، اور بھی کافی ریزنس تھے جیسے کہ لا اور آرڈر فالو نہیں کیا جا رہا تھا، اس طرح سے کچھ ملٹری انوالومنٹس کا بھی جو ہے کہا جاتا تھا کہ جو ہے پولیٹیکلی جو ہے ان کی جو ہے ان کی کرپشن ہی ایک وجہ نہیں تھی، مگر پولیٹیکلی بھی بیہائنڈ دا سین بھی کچھ مسائل تھے، کچھ ایشوز تھے، جس کی وجہ سے جو ہے انہوں نے ان کی جو ہے حکومت کو ختم کر دیا گیا۔
آفٹر میتن الیکشن بے نظیر بھٹو کی جو حکومت تھی وہ ختم ہو گئی تھی 1990 کے آخر میں. نیو الیکشنز کا جو تھا وہ اناؤنس کر دیا گیا تھا اور اب جو ہے پاکستان کی پالیٹکس کا جو ہے سینیریو پورا ہی بدل گیا تھا. پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک جو ہے اسٹرانگ اپوزیشن کا سامنا کرنا پڑا. اکتوبر 1990 میں ہونے والے جو الیکشنز تھے اس سے جو ہے بے نظیر بھٹو کے جو حریف تھے سیاست میں، جو سیاسی حریف تھے نواز شریف صاحب، وہ جو ہے اس میں جو ہے جیت گئے تھے، کامیابی حاصل کی اور وہ نئے وزیر اعظم بن گئے. اور یہ اس تبدیلی نے پاکستان کی سیاست میں ایک جو ہے نیا ٹرننگ پوائنٹ لیا تھا. اور اس سے ہی پاکستان میں جو ہے نا سیاست کا جو ہے ایک شو ہوتا ہے کہ پاکستان میں کس طرح سے جو ہے پولیٹیکل انسٹیبلٹی شو ہوتی ہے. پاکستان میں جو یہ جو انتخابات ہوئے اور یہ 2 سال کا جو ٹینیور رہا بے نظیر بھٹو کا، اس سے کافی چیزیں جو ہے ریویل ہوئیں اور کافی امپیکٹ پڑا بے نظیر بھٹو کی پولیٹیکل کریئر پر. اور بٹ انہوں نے جو ہے اس پہ کافی جو ہے اٹینشن دی اور آگے آنے والے وقت کے لیے اسٹرگل کی. تو ان کا سیکنڈ ٹرم جو آتا ہے ملٹری کا، وہ بے نظیر بھٹو کی جو پہلی جو ٹینیور تھا 1988 سے لے کے 1990 تک، اس کا جو ہے ایک بہت امپورٹنٹ جو ہے ہسٹوریکل ٹائم پیریڈ رہا. بے نظیر بھٹو نے کافی ایفرٹس کی ان 2 سالوں میں بھی. ہم نے ان کی اچیومنٹس دیکھی کتنی ساری تھیں. انہوں نے ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی کے لیے کون سی پالیسیز بنائیں، فارن پالیسیز اگر ان کی دیکھی جائیں، وومن رائٹس کے لیے ان کا کام دیکھا جائے، سوشل ریفارمس دیکھے جائیں تو انہوں نے کافی کام کیا. مگر ان کے اوپر جو الزامات لگ گئے کرپشن ایلیگیشنز کے، جو ٹینشن کریٹ کی گئی اور ان کی حکومت کا جو خاتمہ کیا گیا، اس سے جو نہ صرف ان کی ریپوٹیشن خراب ہوئی، پولیٹیکل ریپوٹیشن، بلکہ پاکستان میں جمہوری حکمرانی کی جو مشکلات تھیں ان کا جو ہے اجاگر کیا گیا کہ اس طرح کی جو ہے پاکستان میں جو ہے ڈیموکریٹک گورنمنٹ جب اگر آئے گی تو اس طرح کی پریشانیاں جو ہیں ان کو فیس کرنی پڑیں گی. تھینک یو فار یور ٹائم.